बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ अली हमाद सुबहानी साहब हैं और इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये फिजियोथेरापिस्ट हैं। ये राइजिंग सन इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर, जो कि मुगलपुरा में भी हैं और DHA में भी हैं, ये मुगलपुरा के राइजिंग सन्स के असिस्टेंट हेड भी हैं और वहाँ पे फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट को देखते हैं। आज हम इनसे फिजियोथेरापी के बारे में पूछेंगे, जो हमारे यहाँ पे फिजियोथेरापी का कंसेप्ट है और मिसकंसेप्ट है, ये क्या है और क्या है। तो सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सलमान भाई कि आपने मुझे मदऊ किया और मौका दिया कि मैं इस मौजू पे आपके साथ अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि फिजियोथेरापी जो है ये क्या है और हमारे यहाँ इसको क्या समझा जाता है। जी बिल्कुल, फ़िज़ियोथेरेपी असल में ये मेडिकल फ़ील्ड है जो कि बाकी तमाम शोबा जात की तरह हमारी इंसानी सेहत की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही है और इसमें हम माज़ूर बीमार लोगों का इलाज करते हैं और ये भी मुकम्मल एक तरीका इलाज अपने आप में रखती है। और इसमें मरीज़ हमारे पास आज़ादाना तौर पर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डॉक्टर रेफ़र करेगा तो हमारे पास आना है। तो इसमें यह है कि हमें हर एक को, जिसको कोई नर्व का यानी कोई पेन हो रहा है, कोई जॉइंट में हरकत पूरी नहीं हो रही, ऑपरेशन के बाद दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आना है, या किसी को फालिज हो गया है, लकवा हो गया है, या पैदाइशी माजूरी है, एसाबी कमज़ोरी है, स्पोर्ट्स की कोई इंजरीज़ वगैरह हैं, तो उनके इलाज मालजे के लिए हमारे पास आ सकते हैं और हम उनका इलाज कर सकते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है सर, ये जो आपने कहा जी वो हमारे पास आ सकते हैं, हम आपके पास तब आते हैं जब हम एक कंसेप्ट है माशरे के अंदर, लोगों के अंदर, कि फिजियोथेरापी जो है इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट है। आम कोई सेंटर्स इनके हैं और लोग आपके पास कैसे आए, मतलब किस सेंस में आए? हमारे पास सलमान भाई लोग हर तरह से आ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कोई पैदाइशी कमज़ोरी है, किसी का बच्चा माजूर है, जैसे आपने सुना होगा सेरिब्रल पाल्सी के बारे में, ऑटिज़म के बारे में, सिंड्रोम्स हैं, उसमें बच्चे माजूर हो जाते हैं, चल नहीं पाते, अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो हमारे पास आ सकते हैं ताकि हम उनके एज़ा, जो जिस्मानी एज़ा हैं, ना सिर्फ उनको ठीक रखें बल्कि उनके तमाम जॉइंट्स की हरकत और उसको यकीनी बनाएं कि वो बच्चा जब भी ज़िंदगी में सेहत याबी की कोशिश करता है या अल्लाह के हुक्म से उसके दिमाग सही काम करना शुरू करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं भी करता, नहीं हो सकता, मुकम्मल ठीक नहीं हो सकता, तो हम उसको वो मुख्तलिफ तरीके सिखाते हैं ज़िंदगी गुजारने के, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर गुजार सके। एक आम इंसान को सर हमारे साहब सिर्फ इतना ही पता होता है कि जनाब फिजियोथेरापी है, क्या इसकी कोई टाइप्स भी हैं और इसका कोई सेंस? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जैसे हमारे पास आता है या कोई भी मरीज़ हमारे पास अगर आता है तो उसको हम एज ए टीम मेंबर कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक बच्चा आया, वो पैदाइशी तौर पर उसके पाँव टेढ़े हैं, हाथ पाँव से काम टेढ़े हैं, वो काम नहीं कर पाता, उसकी रेंजेस पूरी नहीं है, तो सबसे पहले हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफ़र करेंगे उसको चेक करने के बाद कि क्या उसको सर्जरी की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की मदद से ही ठीक हो जाए। सही। तो ऑर्थोपेडिक वाला अपना काम करेगा, उसके टेंडन्स वगैरह उनको ठीक करेगा, जॉइंट्स की डिसलोकेशंस अगर हैं तो उनको ठीक करके देगा। न्यूरो का अगर कोई इशू आ रहा है, जैसे लकवा है, फालिज है, बेल्स पाल्सी है, तो वो उनको ठीक करेगा न्यूरो फिजिशियन। फिर उसके बाद हमारा फिजियोथेरेपी का रोल आ जाता है, हम उसको हाथ कंघी करना, कपड़े पहनना, हम उसके जॉइंट्स की हरकत करना, हम ये सारी चीज़ें उसकी ठीक करते चले जाते हैं। लेकिन हमारा काम होता है मूवमेंट्स को जनरेट करना, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करना, जबकि जो हमारे अदर टीम मेंबर्स हैं जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, सेंसरी थेरेपी है, वो काम करते हैं फाइन मोटर स्किल्स पे, जिसमें वो टारगेटेड मूवमेंट्स है, जैसे पेन को पकड़ना कैसे है, उसे लिखना कैसे है, सुई में धागा कैसे डालना है, ये चीज़ें, बटन कैसे बंद करना है। सेंसरी वाले काम करते हैं, जैसे अगर एक बच्चा है जिसको दिमागी कमज़ोरी इस लेवल तक है कि वो किसी मुख्तलिफ चीज़ को जब टच करता है ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो उसको डिफरेंट सेंसेशंस के ज़रिए उसकी सेंसरी थेरेपी करते हैं। फिर आगे हमारे पास हाइड्रोथेरेपीज़ की एक टाइप है, कायरोप्रैक्टिस है, फिर हमारे पास हाइड्रोथेरेपी होती है सलमान भाई, जिसमें हम बच्चे के या कोई भी मरीज़ जिसका जो जिस्मानी अज़ा कमज़ोर है उसको पानी में मुज़ाहमती वर्जिश करवाई जाती है। जैसे अगर किसी की टांगें कमज़ोर हैं तो पानी के अंदर उसको चलवाना, उसकी तैराकी करवाना, ताकि पानी खुद बजाते खुद एक मुज़ाहमती कुव्वत रखता है। तो जब उसमें बच्चा हरकत करता है तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर कुव्वत पैदा होना शुरू होती है। जैसे जैसे कुव्वत पैदा होनी शुरू होगी उसका वो लिम्ब ठीक होना शुरू हो जाता है एज़ा, और वो नॉर्मल लोगों की तरह चलना फिरना भागना शुरू कर देता है। एक आम मुआशरे में हम ये
سینس کیسے کریٹ کریں گے؟ اگر آپ رورل ایریا میں چلے جائیں، اس طرح کے بچے آپ کو ملتے ہیں، ان کو ہم زیارتوں پر بابوں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور سایہ ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور حالانکہ وہ کوئی میڈیکل ان کے کوئی پرابلم ہوتی ہیں، تو ایسی حالات میں ہم لوگوں کی اویئرنیس کے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ یہ سلمان بھی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم آج تک بابوں کی دنیا سے نہیں نکلے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا چاہتے. ہمارے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں جب ان کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ دیر گزرنے کے بعد اگر ان میں بہت معمولی سی ریکوری آتی ہے نا، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، تو اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں جی فلانی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ نا بابا جی تیل دیتے ہیں. اچھا، فلانی جگہ چلے جائیں بابا جی وہاں پہ نا دھاگا باندھتے ہیں، 7 پٹیاں کرتے ہیں. 7 پٹیاں. اب اس میں ہم ان کا عقیدہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ اس طرف سمجھنے کی کوشش نہیں. ہر ایک کو نا جلدی چاہیے ریکوری، جلدی چاہیے ریکوری، اور ان چیزوں میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کے وہ زیادہ ہے. آپ یقین جانیے ہم نے اکثر جگہوں پہ ایسے کیمپ لگائے دیہاتی علاقوں میں، وہاں پہ جب مریض آتے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ اچھا یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اس کو کچھ ہم یوں کر سکتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. وہ ابھی تک دم درود پہ ہی چل رہا ہے. سر کچھ بچے میں نے دیکھا ہے کہ جو ہیں بائی برتھ جو ہے وہ فزیکل اور اعصابی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو کیا فزیوتھراپی ان کو بھی آن کرتی ہے؟ جی بالکل آن کرتی ہے، اور اس میں مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے، اکارڈنگ ٹو دا نیچر یا اس کی جو ٹائپ ہے وہ کس حد تک اس کے اعضاء انوالو ہیں، اس کی دماغ کی کتنی انوالومنٹ ہے، شمولیت ہے، اس کی بنیاد پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں آفٹر اے کمپلیٹ اسسمنٹ کہ بچہ کس حد تک ریکور کر سکتا ہے اور کس حد تک اس میں بہتری آ سکتی ہے. تو وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اس پہ کام کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ. اچھا سر، یہ تو ہو گئی نا ایک بیمار لوگوں کی بات یا جو ڈس آرڈر لوگوں کی بات، ساری بات تقریباً آپ نے. ایک عام انسان، آئی ایم اے اسپورٹس مین، ٹھیک ہے نا، اکثر ہمارے شولڈرز میں اس میں اس میں تو ہم مالشیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ کسی رگ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اگلا میچ کھیلنے سے قاصر ہوتے ہیں. تو ایک عام بندہ اگر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہے تو کیا وہ فزیوتھراپسٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں؟ بالکل سلمان بھائی، دیکھیں آج کل PSL چل رہا ہے، آپ دیکھیے کہ بڑے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ بھی فزیوتھراپسٹ اٹیچ ہے. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ہاکی کی ٹیم میں، فٹ بال کی ٹیم میں، ہر جگہ فزیوتھراپی ضروری. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فزیوتھراپسٹ صرف بیمار لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اسپورٹس میں اور نارمل لوگوں کے لیے بھی اس طرح ہی. ہم ایون کہ ہماری جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو بھی ان ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی. جیسے ایک عام آدمی، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو تھک کے گھر جاتے ہیں، تو انڈیورنس ایکسرسائزز، اسٹریچنگ کروانے کے بعد انڈیورنس کروائی جائے، جس سے 2 فائدے ہوں. اسٹریچنگ کروانے سے آپ کے مسلز جو اسٹفنس ہے وہ ریلیز ہو جائے، اور انڈیورنس ایکسرسائز سے آپ کا ڈیلی کا اسٹیمنا بڑھے تاکہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو نارملی آرام سے پرفارم کر سکیں. تو یہ کروایا جا سکتا ہے. خواتین جو سارا دن بچے سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، شام کو تھکی ہاری پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی کندھوں میں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ان کی نارمل سی چیزیں جو اسٹریچنگز وغیرہ بنیادی ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ یہ کریں اور اس سے آپ کافی بہتر محسوس کریں گے، اور اس کے بعد وہ کافی. اکثر میں سوچتا رہتا ہوں کہ ہم فزیوتھراپسٹ کو سائیکالوجسٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس نہیں کر پاتے. تو یہ سلمان بھائی یہ بڑا ہی اچھا کویشچن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے، نوٹ اے ڈگری ہولڈر. نہ ہی ہم سائیکیٹرسٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم ان کی جگہ نہیں لے سکتے، لیکن اس کی طرح ہی کام کرتا ہے. کیونکہ کوئی بھی مریض ہمارے پاس جب آتا ہے اس نے آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا سیشن لینا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیچر. اب اس آدھے پونے گھنٹے میں ہم نے مریض کو ایک بے جان چیز کی طرح تو نہیں ہم نے ٹریٹ کرنا. اس دوران اس سے باتیں ہوتی ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، حال احوال جانتے ہیں اس کا، تو وہ اسی سے کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. جب اس کو مینٹلی موٹیویشن دی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ یہ دیکھیں اب کل یہ نہیں ہو رہا تھا، آج رینجز بہتر ہو گئی ہیں، کل یہ نہیں تھا، آج یہ ایسے ہو گیا ہے، اور اس میں اس سے بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ایک فزیوتھراپسٹ اچھا سائیکالوجسٹ نہیں ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کے گولز اس طرح نہیں اچیو کر پائے گا جو ایک نارمل. ایک کریٹیکل سا کویشچن ہے میرا آپ سے. ایک عام بندہ جس کو شاید فزیوتھراپی بولنی بھی نہیں آتی، اور مجھے نہیں پتہ، مجھے خود بھی نہیں پتہ کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور عام بندے کو سمجھانا بہت مشکل ہے. کیسے آپ جو ہے ایک بندے کو جو جس کا ایک سپرسٹیشن قسم کا وہ ذہن بن چکا ہے، وہ زیارتوں کی طرف، بابوں کی طرف جاتا ہے، تو آپ ذرا ناظرین کو بتائیں گے کہ کیسے ان لوگوں کو ہم آپ لوگوں کی طرف لائیں تاکہ ان کو جو ہے زندگی، ظاہر ہے کہ ایک بچہ ہے اس کے سامنے ایک زندگی ہے، ایک معذور بچہ ہے خاص کر، اس کو کس طرف لایا جائے، کس طرح کیا کیا جائے، اویئرنیس کیسے پیدا کی جائے؟ سلمان بھائی اس کے لیے تو پہلے میں یہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم جس شخص کا عقیدہ بن چکا ہے نا، ہم اس کو تو تبدیل ہی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، تبدیلی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، میڈیکل اویئرنیس کیمپس لگائے جاتے ہیں. اس میں فری آف کاسٹ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کر آئیے، ہم اس کو میڈیکل اسپیشلسٹ، فزیو تھراپسٹ، دوسرے ممبر صرف دیکھ کر یہ بتائیں گے کہ اس بچے کے ساتھ یہ چیزیں اگر کی جائیں تو یہ اتنا بہتر ہو سکتا ہے، اور آگے اللہ کی ذات ہے وہ مزید بہتر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جن لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ نہیں ہم نے بابیشے کے پاس ہی جانا ہے یا ہم نے دم درودی کروانا ہے، نو ڈاؤٹ روحانی علاج کی اپنی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ کنٹینیو رکھیں، ہم اس سے ممانعت نہیں رکھتے، لیکن ہمارا اپنا ایک میڈیکل کم ناقص نالج دنیاوی طور پر ہے، ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں نے اپنی ایک آبزرویشن دیکھی ہے اپنے انوائرمنٹ میں. جب میں ہم اگر ذرا سے بھی بیمار ہوتے ہیں نا تو 4-5 جگہوں سے علاج کرواتے ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، حکیم کے پاس بھی، سب کے پاس جاتے ہیں. آخر میں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں سے ٹھیک ہو گئے، لیکن جو آخری دوائی ہم نے کھائی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ افیکٹ. اصل میں ہوتا یہی ہے سلمان بھائی کہ آپ جتنی جگہ گھوم چکے ہوتے ہیں نا، رنگا رنگ دوائیاں اور یہ چیزیں کھا چکے ہوتے ہیں، تو آپ کا نا مینٹلی طور پہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار 2 فیکٹر، ایک تو پیسے لگ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ اب دوائی کھائی ہے، اچھا یار خون ٹھیک ہو گیا، پہلے والے ڈاکٹر جس نے بتا دیا نا وہ کھایا نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل غریب ہیں، جو دوائی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ بھی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ جس کو شفا دے، ذریعہ بنتا ہے. لیکن اب لیٹسٹ اتنی ٹیکنیکس اور اتنی فیلڈز آ گئی ہیں جس میں فزیو تھراپی کے علاوہ کئی ایسی فیلڈز ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. پاکستان میں آج بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے کہ ایون ابھی ہم کیمپس لگاتے ہیں، لاسٹ کیمپ بھی ہم نے بھی لگایا. تو ناظرین اس میں آپ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھی ہیں، تو ایک خاتون آئی ہیں آ کے، انہوں نے اسکریننگ کیمپ تھا تو اس میں وہ ان سے پوچھ رہی ہیں اچھا جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے سارا بتایا کہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے، میں لکھ دیا ہے، تو 1 ہفتے بعد آپ کو دوائیاں بھی مل جائیں گی فری پورٹل سے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہیں لو تو آپ صرف باتیں کرنے آئی ہیں، مجھے دوائی نہیں دی آپ نے. تو ہمارے ذہن میں جو ہے جس ڈاکٹر نے دوائی نہیں نہ دی وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. بالکل. میں خود ٹیچر بھی ہوں، تو اگر میں کبھی ہوم ورک نہ دوں نا، میں اسپیکنگ کرواتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہوم ورک ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے. ہمارا صاحب بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا، لیکن جو ہے ٹھیک ہے نا کہ وقت کا جو ہے وہ تھوڑا ہمارے پاس تھوڑا سا کمی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ مزید اس پروگرام کے بعد اگر ہمیں کوئی کویشچن آئے گا، کچھ کہے گا، ہم آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے. اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ خوشی سے اور زبردست طریقے سے آج ہمارے کہنے پر آئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور کہیں گے. اگر ناظرین کو آپ نے فزیو تھراپی کے حوالے سے کچھ آخری میسج دینا ہو تو آپ ضرور دے سکیں. فزیو تھراپی کے حوالے سے تو بعد میں میسج دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سلمان بھائی اور ان کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی بلائیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور جو بھی مجھ سے ہو سکا میں ضرور آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا اس کے بارے میں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو فزیو تھراپی سے ریلیٹڈ، یا اس کی فیلڈ کے بارے میں، یا آپ کے پاس کوئی معذور بچہ ہے، یا کوئی فالج لکوا، یا کوئی بوڑھی دادی اماں انکل، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے بیک شیٹکا وغیرہ، تو آپ کا اگر اس کا پراپر علاج نہیں ہو پا رہا تو آپ ان کے کمنٹ سیکشن میں یا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچ جائے گا، ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو ناظرین. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.